अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 2 की आयत नंबर 151 से 157 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना। कमा जिस तरह अरसलना हमने भेजा, फ़ीकुम तुम में से, रसूल मिनकुम तुम में से, यतलू तिलावत करता है, पढ़ता है, अलैकुम तुम पर, आयातिना हमारी आयतें, वयुज़क्कीकुम और पाक करता है तुमको, या तज़किया नफ्स करता है तुम्हारा, वयुअल्लिमुकुम और सिखाता है तुमको किताब और हिकमत, वयुअल्लिमुकुम और सिखाता है तुमको माँ जो लम नहीं तकूनु तुम थे, तालमुन जानते। फ़ज़कुरूनी सो तुम मुझे याद करो, अज़कुरकुम मैं तुम्हें याद करूँगा, वशकुरू ली और शुक्र अदा करो, ली मेरा, वला और ना तकफुरून मेरी ना शुक्री करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो, अस्ताईनु मदद मांगो, बिस्सब्रि वस्सला सब्र और नमाज के साथ, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह तबारक माअ साथ है, साबिरीन सब्र करने वालों के साथ। वला और ना तक़ूलू तुम कहो, लिमन उसके लिए, युक़्तलू जो कत्ल किए जाएं, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, अमवात मुर्दा, बल्कि अहयाउन वो जिंदा हैं, वलाकिन और लेकिन, ला तशऊरून तुम्हें शऊर नहीं है। वला नब्लुवन्नकुम और अलबत्ता हम आजमाएंगे तुमको, बिशैइन किसी न किसी चीज़ के साथ, मिनल खौफी खौफ से, वलजूई और भूख से, व नक्सिन और नुकसान से, कमी से, मिनल अम्वाल मालों की कमी से, वल अनफुस और जानों से, व समरात और फलों से, व बशीर साबिरीन और खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों को। अल्लज़ीना वो लोग, इज़ा जब असाबत हम पहुँचती उनको मुसीबत, क़ालू कहते हैं, इन्ना बेशक हम, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए हैं, व इन्ना और बेशक हम, इलैही उसी की तरफ, राजिऊन लौटने वाले। उलाइका यही लोग हैं, अलैहिम इन पर, सलावातुन मेहरबानियाँ हैं, बिर्रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, व रहमा और उसकी बड़ी रहमत है, व उलाइका और यही लोग हैं, हम यही मुहतदून हदायत पाने वाले। बामुहावरा तर्जुमा। जिस तरह हमने तुम में एक रसूल तुम्ही में से भेजा है, जो तुम पर हमारी आयात पढ़ता और तुम्हें पाक करता और तुम्हें किताब व हिकमत सिखाता है और तुम्हें वो कुछ सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे, सो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और मेरा शुक्र करो और मेरी नाशुक्री मत करो। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और उन लोगों को जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं, मत कहो कि मुर्दे हैं, बल्कि ज़िंदा हैं, और लेकिन तुम नहीं जानते, तुम नहीं समझते। और यकीनन हम तुम्हें खौफ और भूख और मालों और जानों और फलों की कमी में से किसी न किसी चीज़ के साथ ज़रूर आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दे। वो लोग कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो कहते हैं, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं, और बेशक हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। ये लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से कई मेहरबानियाँ और बड़ी रहमत है, और यही लोग हदायत पाने वाले हैं। आमीन अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 1 की आयत नंबर 151 से 157 तक की तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना। कमा यानी काबा को किबला करार दे कर अल्लाह ने फरमाया,
ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو جو انہوں نے کعبے کے بارے میں کی تھی اسی طرح قبول کیا جیسے ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کیا جو انہوں نے مکہ کے رہنے والوں کے لیے انہی میں سے ایک نبی مبعوث کرنے کے لیے کی تھی۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا ہے نا، جو کیا کرے گا، جو تمہیں پاک صاف کرے گا، کتاب سکھائے گا، کتاب کا علم سکھائے گا، وہ باتیں سکھائے گا جس کا تمہیں علم نہیں ہے، وہ مسائل جو انسان اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا، مثلا تمام چیزوں کی، ہر چیز کی تخلیق کی ابتدا، قیامت، نبوت، فرشتے، بہت سی غائب کی اللہ کی چیزیں۔ آیت نمبر 152 فَاذْكُرُونِی، تو اس میں اللہ نے کیوں یہ کہا کہ میرا ذکر کرو؟ یہ دراصل پچھلی آیت کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے رسول اور قرآن کے ذریعے سے نعمت پوری کرنے کا انعام تم پر کیا ہے، اس لیے تم پر لازم ہے کہ تم بھی مجھے یاد رکھو اور ساتھ ساتھ یاد کرتے بھی رہو۔ ذکر کا معنی زبان سے یاد کرنا بھی ہے اور دل اور عمل سے بھی۔ اللہ کو یاد کرنا، فَاذْكُرُونِی، دراصل ہم کہتے ہیں نا نسیان، انسان لفظ اصل میں نسیان انسان کا اصل مادہ ہے، اس سے یعنی نسیان سے انسان لفظ نکلا ہے، تو نسیان کا معنی ہے بھول جانا۔ تو فَاذْكُرُوا، یاد رکھنا، اللہ نے بتایا، جیسے ہم الٹ الفاظ پڑھتے ہیں نا الفاظ، تو اس لحاظ سے یہ اس کے الٹ ہے بالکل۔ تو کیا بتایا کہ اللہ کو یاد رکھو۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو وہ بھی اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو یہ بھی اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ہے۔ یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت ہر روزانہ لاکھ مرتبہ زبان سے ذکر کیا جائے اور اللہ کے احکام کو، اس کی ذمہ داریوں کو بلا دیا جائے، ایسے نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ بس روزانہ کا ذکر ہی کرتے رہ جائیں، بس 1000 رکعت پڑھ لی، 1000 لاکھ باری روزانہ اللہ کو یاد کر لیا، تو چاہے سارے لوگ ہی مسلمان ممالک براست آستہ قابض ہوتے جائیں، ایسے نہیں ہے۔ ساری باتوں کو یاد رکھنا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہے اس کے احکامات کو اور ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ لفظ ہے نا اذکرکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے نفس میں یعنی دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرے گا تو میں ان کو اس جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کروں گا، یعنی فرشتوں کی جماعت میں۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں لفظ آتا ہے کہ شکر بھی کرنا ہے، ولا تکفرون، اور کفر نہیں کرنا۔ کفر کا مطلب ناشکری بھی ہے، چاہے وہ زبان سے ہو یا انسان کے عمل سے ہو۔ زبان سے تو الحمدللہ کہہ دینا، لیکن بیٹوں کا نام اللہ دیتا کی بجائے پیرا دیتا رکھ دینا، غیر اللہ کو پھر خدا اختیارات کا مالک سمجھ لینا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ بھی کرنا سود کھا کر، یا گھر میں بے حیائی کو فروغ دینا، رشوت لے کر کہنا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یا کہنا صدقے یا رسول اللہ، کہنا تو ایسے کہنے میں تو پتہ تو پھر چلتا ہے نا کیسے صدقے جاتا ہے انسان، لیکن داڑھی منڈوا دیتے ہیں۔ اور بھی بہت سی کفر کی بدترین صورتیں۔ آیت نمبر 153، اس میں اللہ نے کیا بتایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ذکر اور شکر کے ساتھ صبر اور نماز کی تعلیم ہے۔ اس میں احکام شریعت پر عمل کرتے ہوئے کچھ دشواریاں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی برداشت کرنا پڑتی ہیں، صبر بھی کرنا پڑتا ہے، نماز کی ہمیشگی کر کے ان مشکلات کا مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ یعنی نماز کی ہمیشگی جو ہے نا وہ انسان کے ساتھ تعاون کرتی ہے انسان کی مشکلات پر صبر میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن کا معاملہ عجیب ہے، تعجب والا ہے، کیونکہ اس کا سارا کام ہی خیر ہے اور یہ چیز کسی اور کو نہیں ملتی۔ خیر اس طرح کہ اگر اسے کوئی خوشی پہنچے تو شکر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے
اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، جس میں بیت اللہ کو قبلہ قرار دے کر اپنی نعمت پوری کرنا اور اپنے آخری رسول کو بھیجنا شامل ہے۔ اپنے ذکر اور شکر کا حکم دیا، اور اس آیت میں مصیبتوں کے آنے پر صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی اللہ نے بتایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ جو انسان صبر کرتا ہے نا اور کہتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے، تو اللہ واقعہ ہی اس کے دل کو سکون دے دیتا ہے۔ آیت نمبر ہے 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات۔ جہاد میں سب سے بڑی مصیبت انسان کی جان کا جانا ہے۔ اس پر بھی صبر کی تلقین اس طرح فرمائی کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردے نہیں کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تم اس زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ آگے جا کے ہم مختلف صورتوں میں اس کی وضاحت بھی پڑھیں گے کہ شہداء کی اس زندگی کے عیش و آرام کو ہم ایسے سمجھیں گے کہ وہ یعنی آخرت میں آرام کی زندگی سے ہوں گے، پرسکون زندگی میں ہوں گے۔ وہ اللہ کے عرش کے ساتھ پنجروں میں ان کی روحیں لٹک رہی ہوں گی، سبز رنگ کے پنجروں میں اللہ تعالیٰ نے پنجرے لٹک رہے ہیں، ان میں ان کی روحیں ہوں گی ان پرندوں کے اندر، سبز رنگ کے پرندوں کے اندر۔ اللہ کے نبی اللہ کے عرش کے ساتھ، اللہ کے نبی نے فرمایا نا اللہ کے عرش کے ساتھ وہ پنجرے لٹک رہے ہوں گے۔ تو پھر کیا وہ سارا دن جنت سے شہداء چرتے ہیں، چگتے ہیں اور آ کے دوبارہ ان پنجروں میں بیٹھ جاتے ہیں؟ یعنی دنیا میں وہ زندہ نہیں ہے، آخرت میں زندہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم بحث آگے کبھی تفصیل سے پڑھیں گے، جب آئے گی نا تو دوبارہ بتائیں گے کیسے زندہ ہیں۔ لوگ اس کا معنی بہت اور طرح سے نکالتے ہیں، یعنی شہادت کا اتنا زیادہ درجہ ہے۔ آیت نمبر 155، 57 اس میں اللہ نے کیا بتایا؟ 55، 56، 57 ان تینوں میں یعنی جب انسان کو مصیبت آتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے۔ مصیبت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں انسان کو تکلیف پہنچے، چاہے وہ تھوڑی سی بھی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ دل کی حاضری سے کہا جائے تو اس میں بات کا اظہار بھی ہے کہ ہم اللہ کی ملکیت اور اس کے بندے ہیں، اور اس کا بھی ہمیں ہر حال میں ہم سب کو اس کے پاس واپس سے جانا ہے۔ وہ جب چاہے جسے چاہے واپس بلا لے۔ اس میں شکوہ کرنے کا کیا موقع ہے؟ اسے انسان کو صبر کی توفیق ملتی ہے، اور صبر کرنے والوں کو 3 نعمتیں ملتی ہیں۔ کیا؟ 3 نعمتیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یعنی رب کی مہربانی نمبر 1، نمبر 2 اس کی رحمت، نمبر 3 ہدایت۔ ہدایت یافتہ ہونا کی بلکہ سند مل جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ صبر کا ذکر کیا ہے۔ تو انسان کو جب مصیبت پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ تو صبر وہی ہے جو پہلی چوٹ پر کیا جائے۔ لیکن نبی نے فرمایا تکلیف پہنچے تو فوراً صبر کرنا۔ یہ نہیں ہے ہمارے ہاں خوب رو پیٹ لیتی ہیں تو لاسٹ میں کہتی ہیں میں اب صبر کرتی ہوں، نہیں، فوراً صبر کرنا ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، کوئی مسلمان جس سے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ وہی کلمہ کہے جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے، یعنی یہ دعا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس کی جگہ اس سے بہتر عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ام المومنین ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، کہ جب میرے خامد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو میں نے کہا مسلمانوں میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ پہلا گھرانہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ پھر میں نے یہ جو الفاظ تھے یہ کہے نا، یعنی یہ جو بھی آپ کو بتائی میں نے دعا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ اور ویسے بھی کوئی تکلیف پہنچے، کچھ گم ہو جائے، نہ مل رہا ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ میرا تو تجربہ ہے، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو انا للہ پڑھیں، مرنے پہ ہی کسی کے نہیں،
کوئی مصیبت پریشانی آئے تو ایسے پڑھیں، کوئی چیز گم ہو جائے تو پڑھیں تو وہ مل جاتی ہے، یقین سے پڑھیں۔ اللہ تبارک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔